السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا اور اس نے عبادت کا حکم دیا اور وہ عبادت کو پسند کرتا ہے۔ اللہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، شرعی احکام بیان فرمائے، جنت کا راستہ اپنی امت کو دکھایا اور چلنے کی ترغیب دلائی، جہنم کے راہوں سے آگاہ کر دیا اور دور رہنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 17 رمضان المبارک 1441 ہجری مطابق 10 مئی 2020 عیسوی، مختصر قرآنی احکام کے درس میں آپ ہیں جو لائیو مکسلار پر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں نے پڑھی اور اسی آیت کا انشاءاللہ آج درس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔
फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना ज़ालिका अद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। और यही दुरुस्त दीन है, यही मजबूत दीन है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों में तुम अपने नफ्सों पर जुल्म मत करो। वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़ा कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा, और तुम तमाम मुशरिकों से जिहाद करो जैसे वो तुमसे जिहाद करते हैं, वो तुमसे लड़ते हैं। तुम तमाम मुशरिकों से जिहाद करो जैसे वो तुमसे लड़ते हैं। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, जान लो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। ये आयत करीमा जिसका भी आपने तर्जमा सुना, इस आयत करीमा में महीनों की गिनती को बयान किया गया। अल्लाह ताला के नज़दीक लौह महफूज में जब अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीनों की पैदाइश फरमाई, तख्लीक फरमाई, तो उस वक्त भी गिनती 12 ही थी। 12 महीनों की गिनती ये बताया गया। फिर उसके बाद इन 12 में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जिसकी वजाहत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जो सही बुखारी की रिवायत है और सही मुस्लिम में भी यानी मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, उसमें वाज़ेह होती है या उसमें तफसीर है। ये 4 हुर्मत वाले महीने कौन से हैं। फिर बताया गया कि इन महीनों में जुल्म मत करो, ये हराम है तुम पर। फिर उसके बाद हुक्म हुआ कि अगर मुशरिक तुमसे लड़ें, काफिर तुमको मारें, तुम भी उनसे जिहाद करो, उनसे लड़ाई करो। फिर आयत के आखिर में बताया गया कि अहले तकवा के साथ अल्लाह ताला की मईयत खासा होती है। इस आयत में ये तमाम बातें आई हैं जो मुख्तसर अभी हमने आपके सामने पेश की। गर्ज ये है आयत की कि ज़माने जाहिलियत में अल्लाह के दीन के साथ खेला जाता था। मुशरिकीन बाद महीनों को अपने ऊपर हराम कर लेते थे और बाद महीने को अपने ऊपर हलाल कर लेते थे। हुर्मत वाले महीनों का कोई पासो लिहाज नहीं था। जिस महीने को चाहा हराम कर दिया, जिस महीने को चाहा हलाल कर दिया। तो ये खिलवाड़ होता था अल्लाह के दीन के साथ। तो यहाँ मुसलमानों को रोका गया कि इनके नक्शे कदम पर न चलें। जो हुर्मत वाले महीने हैं उनकी हुर्मत बाकी रखी जाए, हराम और हलाल की तमीज रहे, हराम और हलाल का फर्क खत्म न हो जाए। मुशरिकों की तरह मुसलमानों को मना किया गया कि उनके नक्शे कदम पर न चलें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना इद्दत शुहूर, यकीनन महीनों की गिनती। क्या मतलब महीनों की गिनती? मतलब साल के महीनों की गिनती, साल के ईयर के महीनों की गिनती। इंदल्लाही, अल्लाह के पास 12 महीने हैं। अल्लाह के पास मतलब अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का फैसला और उसकी हिकमत यह है कि उसने 12 बनाए हैं महीनों। ये खबर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दी ताकि रद्द हो उन लोगों पर जो खिलवाड़ करते हैं महीनों के साथ। गिनती 12 हैं और उसकी तरतीब इस्लाम ने बता दी कि क्या तरतीब है। वो उसी तरीके से ये महीने होंगे। फी किताबिल्लाह इन्ना इद्दत अश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह, यकीनन महीनों की गिनती यानी साल के महीनों की गिनती अल्लाह के पास, यानी अल्लाह का हुक्म यह है या उसने फैसला किया है कि इस्ना अशर शहरा, इस्ना अशर 12, वो 12 महीने हैं। फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में। क्या मतलब अल्लाह की किताब में? मतलब लौह महफूज में। यहाँ अल्लाह की किताब से मुराद लौह महफूज। जैसे कि मालूम है कि लौह महफूज में हर चीज लिखी हुई है, तमाम तकदीरें भी लिखी हुई हैं। क्योंकि आपको मालूम है, हमने इससे पहले बताया था किसी आयत की तफसीर में कि
تقدیر پر ایمان لانے کے لیے اللہ کی کتابت پر بھی، کہ اللہ نے لکھوا دیا ہے ہر چیز قلم کو پیدا کرتے ہوئے، تو لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہ 12 مہینوں کی یہ مہینے، سال کے 12 مہینے جو ہیں، ان کی بھی گنتی یا ان کا ذکر لوح محفوظ میں ہے۔ وہی مطلب ہے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے مراد قرآن نہیں ہے یہاں پر، اللہ کی کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی سال کے 12 گنتی ہے۔ یوم 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، مطلب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ سال کے 12 ہی مہینے ہوں گے اور ان کی ترتیب، اور جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس وقت بھی یہی ترتیب رہی، اس وقت بھی یہی ترتیب رہی، کیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، یہی ترتیب۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان 12 مہینوں میں سے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اچھا، 4 حرمت والوں کو بتانے سے پہلے یہ جو 12 ہیں اس کی کیا تفصیل ہے؟ محرم سے ذی الحجہ تک، جس کو ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں، عربی مہینے بھی بعض لوگ اس کو کہتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول یا جمادی الاولی، جمادی الاول دونوں کہا جاتا ہے، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ پورے 12 مہینے ہیں۔ محرم سے سال شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پر سال ختم ہوتا ہے، اور ان مہینوں میں بڑی بڑی عبادتیں ہوتی ہیں، جیسے معلوم ہے رمضان کا مہینہ آیا، روزے ہیں، ذوالحجہ آتا ہے، یا کیا کہتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ جو ہے حج کے مہینے ہیں، یہ حج کے مہینے ہیں۔ پھر حرمت والے مہینے الگ ہیں جو ابھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں۔ تو ان مہینوں کا دین سے تعلق ہے ہمارا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت ہے ان مہینوں کو یاد رکھنے کی، نہیں، ہمارا دین ہے اس میں۔ ہم کو تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر یاد ہے، بچہ بچہ اس کو یاد رکھا ہوا ہے اسپیلنگ کے ساتھ۔ اگر آپ کسی بھی بچے کو پوچھیں جنوری کیسے لکھتے ہیں تو وہ آپ کو لکھ کر بتائے گا، مارچ کیسے لکھتے ہیں تو وہ لکھ کر بتائے گا۔ لیکن اسی بچے کو، ہم بات کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، مسلمان بچوں کی، اگر اسی بچے کو پوچھو کہ بھائی محرم کیا ہے یا کوئی اسلامی مہینے بتاؤ آپ، تو وہ نہیں جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو نہیں پڑھایا گیا، نہیں سکھایا گیا۔ دیکھیے، جنوری فروری سے ہمارے دین کا تعلق نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا ٹھیک ہے، دنیا کی چیزیں اسی سے چلتی ہیں، چل رہی ہیں، سیلریز ہیں، کاروبار ہیں، تجارتیں ہیں، تو بالکل آپ یاد رکھیے، اسپیلنگ کے ساتھ یاد رکھیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 12 مہینے جس کا ذکر یہاں پر ہے، جس میں ہمارا دین ہے، دین سے تعلق ہے، بڑی بڑی عبادات سے اس کا تعلق ہے، اس میں اسلام کے ارکان ہے جیسے حج، روزہ وغیرہ، ان کو کیوں نہیں یاد رکھے ہوئے ہیں؟ قابل محاسبہ ہے یہ چیز، اور مشکل نہیں ہے۔ 12 مہینے جیسے وہ یاد ہو گئے جنوری فروری، ویسے یہ بھی یاد رہنا چاہیے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، بچے ذہین ہیں، بڑی آسانی سے اس کو یاد کر سکتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ کیا مطلب حرمت والے مہینے؟ ان میں قتال کرنا حرام، گناہ حرام، اس کی حرمت ہے، اس کی تعظیم ہے اللہ عز و جل کے نزدیک، اس کا مطلب ہے حرمت والے مہینے۔ اور یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ آپ کو پوری قرآن میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہاں اس آیت میں اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 12 میں سے 4، یعنی 8 کو چھوڑ دیجیے آپ، جو 4 مہینے ہیں اللہ نے کہا 4 مہینے، اربعۃ حرم، حرمت والے۔ اب یہ 4 کا ذکر قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے، کہاں ہے بھائی پھر؟ اور اس کو دین بھی بتایا گیا، ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے، یہی درست دین ہے۔ اس کا مطلب وہ 4 حرمت والے دین میں ہیں، تو پھر قرآن میں کہاں ہے اس کا ذکر؟ محرم ہے، سفر ہے، رمضان ہے، شوال ہے،
ربیع الاول ہے، ربیع الاخر ہے، کیا ہے وہ، کون سا مہینہ ہے؟ یہاں سے ایک بات آپ کو بتانا ہے مجھے، بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، یہ یاد رکھیے۔ اب ہم کو حدیث دیکھنی ہوگی۔ حدیث ہم جب دیکھتے ہیں جو ان مہینوں کے متعلق ہے، بخاری مسلم کی حدیث موجود ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمان و زمینوں کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا وہ رجب ہے جو جمادی الاخرہ یا جمادی الاخرى، جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ دیکھیے حدیث میں ذکر آ گیا، اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، پوری حدیث، زمانہ گھوم پھر کر پھر اسی حالت پر آ گیا۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب مشرکین عرب جو مہینوں میں تقدیم تاخیر کرتے تھے، تو ایسا نہیں ہے، زمانہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے وقت پیدا کیا تھا، ترتیب وہی ہے اس کی، تم چاہے اس کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرو۔ ان لوگوں کی بدماشی کیا تھی، مشرکین مکہ کی، مشرکین عرب کی، یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ جب ان کے وفات تھا تو حرمت والے مہینے کو کہتے نہیں یہ حرمت والا نہیں ہے، اب آگے والا مہینہ حرمت والا مہینہ آ رہا ہے، اور لڑائی شروع کر دیتے، اس میں جنگ و جدال ہوتا، تو اپنی مرضی سے کھیلتے تھے مہینوں کے ساتھ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان فرما دیا، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ مطلب تمہاری تقدیم تاخیر، تم آگے پیچھے جو کرتے ہو نا مہینوں کو، اس سے کچھ نہیں ہوگا، مہینے وہی ہوں گے، وہی ترتیب سے جو اللہ تعالیٰ کے پاس تھے، لوح محفوظ میں جو لکھے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تھا ان مہینوں کو، جب آسمان و زمین کی پیدائش اللہ عز و جل نے کی تھی۔ پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے سال 12 مہینوں کا ہے، وہی جو قرآن میں بھی اللہ نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا الشہر السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، ثلاث متتالیات، 3 مہینے 4 میں سے ایک ساتھ آتے ہیں، 1 بائی 1، ایک کے پیچھے ایک آتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، کیا ہے وہ؟ ذوالقعدہ جو 11واں مہینہ ہوتا ہے نمبر سے، ذوالحجہ 12واں مہینہ، محرم فرسٹ مہینہ، 11th 12th فرسٹ، یہ 3 ایک کے پیچھے ایک ہے نا بھائی۔ ذوالقعدہ پہلے، ٹھیک ہے، ذوالقعدہ کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ ذوالحجہ آئے گا، ذوالحجہ ختم، پھر اس کے بعد محرم شروع، تو یہ 3 مہینے پے در پہ ثلاث متتالیات نے فرمایا، اور ایک مہینہ باقی ہے نا، 4 ہے نا حرمت والے مہینے، تو 3 پہ یہ ہو گئے ترتیب سے، ایک کے بعد ایک پے در پہ آنے والے، اور چوتھا جو ہے رجب ہے، جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ رجب کے کنڈے مشہور ہیں، جو کہ کنڈے صحیح نہیں ہیں، لیکن میں صرف مطلب بتانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، رجب وہی ہے جس کو رجب کے کنڈے کے نام سے کہا جاتا ہے، حالانکہ کنڈے انڈے کچھ بھی نہیں ہے، رجب تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو رجب چوتھا مہینہ ہے۔ تو معلوم ہوا اس حدیث شریف سے کہ 4 حرمت والے مہینے اس طرح ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس کی تعظیم ہوگی۔ ان مہینوں میں گناہ کرنا عام مہینوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان کیا۔ اب بتائیے اس حدیث کو اگر نہ پڑھیں ہم، صحیح بخاری صحیح مسلم، وہ 4 مہینے ہمیں کیسے معلوم ہوں گے؟ اسی طریقے سے اور تھوڑی 2-3 مثالیں میں دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پڑھا تھا ہم نے، نماز قائم کرو، کیسے قائم کرنا؟ اقامت صلاۃ کی کیا شکل ہوگی؟ تفصیل کیا ہے؟ نماز کب پڑھنا، کتنے بجے پڑھنا، کتنی رکعت پڑھنا، اور اس کے لیے کیا شرط ہے، کیا وضو سے، بغیر وضو کے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو نماز کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو حدیثوں میں ملیں گی، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، قرآن میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ عصر کی نماز 4 رکعت ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، فجر کی 2 ہے، عشاء کی 4 ہے، تو پھر کیسے پڑھیں؟ حدیث میں ہے نا، میں نے کہا نا حدیث قرآن کی تفسیر ہے، السنة تبين القرآن وتوضحه وتفسره، سنت یعنی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث کا ایک نام سنت بھی ہے،
نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قرآن کا بیان ہے، بیان ہے نا، ایکسپلینیشن. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے تاکہ لوگوں کو آپ بیان کرو جو لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے. وہ بیان کرو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بیان حدیث ہے. چور مرد، چور عورت، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ہاتھ کاٹو، اس کا بیان کہاں ہے حدیث میں. آتو زکات، زکات ادا کرنا، کتنا نکالنا، کس کو نکالنا، کتنے نصاب کیا ہے، شرطیں کیا ہے زکات کی، کس مال میں زکات ہے، کس مال میں زکات نہیں ہے، اس کی ڈیٹیلز کہاں ہے، حدیثوں میں. معلوم ہوا جو میں نے جملہ کہا تھا، بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. ایک. نمبر 2، بغیر حدیث کے قرآن پر عمل نہیں کر سکتے. اور یہ دونوں وحی ہیں. جیسے قرآن وحی ہے، اللہ کی طرف، اللہ کی جانب سے نازل ہوا، جبرائیل السلام لے کر آئے، ویسے حدیثیں بھی وحی ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں آپ لوگوں کو. حدیثیں، بیانات، ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. ان هو الا وحی یوحى، ان کی طرف تو بس وحی کی جاتی ہے اور وہ وہی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ حدیث کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں، لہٰذا حدیث کو ترک نہیں کیا جا سکتا. حدیث کا تاریخ قرآن کا تاریخ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بات مانی گویا کہ اس نے اللہ کی بات مانی. معلوم ہوا حدیث پر عمل قرآن پر عمل ہے. حدیث پر عمل کرنا اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. قرآن کی آیت بتا دی اور اس کو سمجھنا ہے. حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتا ہے کوئی بھی آدمی قرآن کو. اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی مثال بتا کر بات کو آگے بڑھا دوں. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود، ایک عورت کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بالوں کو جوڑنے والی عورت پر لعنت بھیجی ہے قرآن میں. تو وہ عورت تعجب کرنے لگی کہ عبداللہ بن مسعود ایسے کیسے کہتے ہیں، میں نے پورا قرآن پڑھ لیا، کہیں بھی لعنت نہیں ہے عورت پر ایسی جو بالوں کو جوڑتی ہے نا. تو وہ آئیں، آ کر پوچھتی ہیں اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، میں نے سنا ہے کہ آپ لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے لعنت بھیجی ہے. تو میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، کہیں بھی مجھے لعنت والی آیت نظر نہیں آئی بالوں کو جوڑنے والی پر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم ٹھیک سے پڑھی ہوتی تو تمہیں ضرور ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو، جس چیز سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے عورت کو بالوں کو جوڑنے سے اور لعنت بھیجا ہے. ایسے فہم تھا سلف کا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں. کیا جملہ انہوں نے کہا اور کیسے اس عورت کو سمجھایا. معلوم ہوا حدیث کا بہت بڑا مقام ہے. بہرحال اس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، چونکہ مختصر قرآن احکام ہے، لہٰذا ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم ذلک الدین القیم. یہ مضبوط دین ہے. کیا یہی اصل دین ہے کہ مہینوں کی گنتی 12 ہیں، 4 حرمت والے مہینے ہیں. یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو تم ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو. مہینوں میں مطلب پورے 12 مہینوں یا 4 مہینے مراد ہیں اس آیت میں، یہاں پر اس آیت میں، کیونکہ الضمیر یرجع الی اقرب مذکور. قاعدہ ہے کہ جو ضمیر ہوتی ہے نا، جیسے ہن فی ہن میں، وہ جو قریب مذکور ہے اس پر جاتی ہے اور قریب مذکور ہے 4 مہینے. لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو. کیا مطلب نفسوں پر ظلم؟ کیا نفس پر بھی ظلم کرتا ہے انسان؟ جی ہاں، نفس پر ظلم کا مطلب گناہ کرنا. اگر انسان نے کوئی نافرمانی کی، انسان نے کوئی گناہ کیا، تو اس کا مطلب اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. یہ یہاں بتایا گیا کہ ان 4 مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو. اس کا مطلب اس کے علاوہ بھی نہ کرو، لیکن چونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں لہٰذا نہ ان مہینوں میں قتال کرو کہ قتال کرتے ہوئے حرمت کو پامال کر دو، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرو. ہر قسم کے گناہوں سے، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے ان مہینوں میں اپنے آپ کو بچاؤ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور مشرکوں سے لڑو، پورے مشرکوں سے جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں. مطلب اگر انہوں نے لڑائی شروع کی، وہ تمہیں مارتے ہیں تو بدلے میں ان سے لڑو. تو اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ حرمت والے مہینے میں کیا قتال کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اس سلسلے میں اختلاف ہے.
جمہور علماء نے یہ کہا کہ یہ جو آیت تھی کہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا منع ہے، فلا بعد میں اللہ نے وقاتلو اسی میں جو آگے آیت ہے وقاتل المشرکین کافہ، اس آیت میں جو ہے بتا دیا گیا کہ نہیں، اگر وہ لڑتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں لڑنا چاہیے. جو حرمت تھی وہ منسوخ ہو گئی. اور اس کی اور ایک دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کا، مشرکین طائف کا محاصرہ کیا تھا جنگ کے لیے. کب؟ ذی القعدہ کے مہینے میں. ذی القعدہ کے مہینے میں، جو کہ ذی القعدہ حرمت والا مہینہ ہوتا ہے، جیسا کہ صحیحین کی بخاری مسلم کی روایت ہے. معلوم ہوا یہ حکم جو ان مہینوں میں لڑائی کی حرمت کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، کینسل ہوگا. اور کینسلیشن ایک چیپٹر ہے دین میں، بہت ساری چیزیں پہلے ہوتی ہیں بعد میں کینسل کر دی جاتی ہیں. اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے، انشاءاللہ بعد میں اس کو جب اس قسم کا کوئی ذکر آئے تو ہم ضرور آپ کو بتائیں گے. یہاں اس آیت میں بتایا گیا، اور یہاں جو حکم ہے وہ عام ہے. اللہ نے فرمایا قاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، جیسے مشرکین پورے کے پورے تم سب سے لڑتے ہیں تو تم سب بھی ان سے جہاد کرو، لہٰذا ان سے قتال کیا جائے گا. اور اس میں زمانے کی تقیید نہیں ہے. یہاں ابھی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو حکم تھا کہ اشہر حرم میں قتال کرنا منع ہے وہ منسوخ ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی، جیسے کہ ہم نے بتایا، اہل طائف کا محاصرہ ذی القعدہ کے مہینے میں جو ہوا، تو اسی صورت میں یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معاملہ جو کہ ذی القعدہ سے چل کر جو ہے شوال تک چلا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حکم کینسل کر دیا گیا جو ابتدائے اسلام میں یا شروع میں تھا کہ آپ جو ہے حرمت والے مہینے میں قتال نہ کریں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. مع مطلب ساتھ. معیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عام ایک خاص. معیت یعنی ساتھ، وتھ جس کو انگلش میں کہتے ہیں. ایک عام ہے ایک خاص. عام مطلب کہ اللہ تعالیٰ اللہ کا علم پوری دنیا کو گھیرے ہوئے. اللہ کا علم پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے. کافر جو حرکتیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، گنہگار جو گناہ کر رہے ہیں، نافرمان جو نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ظالمین جو ظلم میں پڑے ہوئے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، یا مسلمان جو اسلام پر عمل کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی حلال کر رہا ہے، کوئی حرام کر رہا ہے، اللہ کا علم سب کو گھیرے ہوئے ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے. تو ایک علم عام ہے جو اللہ کا پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ کا علم جو ہے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. ایک خاص معیت ہوتی ہے، خاص ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ، جیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ غار میں تھے، وہاں اللہ کی معیت خاصہ تھی. جیسا کہ اللہ نے فرمایا جب نبی نے اپنے دوست سے کہا تھا، انہیں ساتھی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو وہاں خاص خصوصیت کی معیت تھی کہ اللہ نے اپنی حفاظت میں لکھا ان کو، اپنی اللہ کی تائید ہوئی، اللہ کی مدد ہوئی کہ کافر جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو نہیں پکڑ سکے. اسی طریقے سے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. موسیٰ اور ہارون کو علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو وہاں بھی اللہ کی معیت تھی خاص، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے. جس آیت میں اللہ نے فرمایا اننی معکما اسمع وارا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گا، میں سنوں گا، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں. تو خاص معیت ہے. ویسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. یہ کون سا ساتھ ہے؟ یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے کہ اللہ کی مدد ہوگی. جس ساتھ کا مطلب یہ ہے کیونکہ اللہ کی ذات مراد نہیں ہے، کیونکہ ذات تو اللہ کی عرش پر مستوی ہے، اس کا علم دنیا میں ہے اور اس کی مدد دنیا میں ہوتی ہے. تو متقیوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید ہے. مشرکین اگرچہ ان کو مارنا چاہیں گے لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، وہ لوگ نہیں مار پائیں گے. جیسا کہ اس کی مثالیں ہمیں غزوہ بدر یا خندق وغیرہ بہت ساری جنگوں میں ملتی ہیں. تو یہ مطلب اس آیت کا. تو اللہ کی معیت خاصہ اگر چاہنا ہے چاہیے کسی کو تو پھر تقویٰ. اسی طریقے سے بہت ساری اللہ تعالیٰ محسنوں کے ساتھ ہے، جو احسان کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہے، تقویٰ والوں کے متقیوں کے ساتھ اللہ ہے، اور مومنوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. تو یہ سب خاص ہے معیت. اس کا معنی مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ کی نصرت ہوگی، اللہ کی تائید ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی حفاظت ہوگی. یہ میننگ ہے معیت کا
جو میت خاصہ ہے. میت عامہ احاطہ ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے اور گھیرا ہوا ہے، یہ میت عامہ کا مفہوم ہے. اس آیت کے پیش نظر علماء اکرام نے جو احکام بیان کیے ہیں وہ اس طریقے سے. نمبر ایک کہ عربی جو قمری مہینے ہیں سال کے، اس کے حساب سے چلنا واجب ہے، اسی کے حساب سے چلنا پڑے گا، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ظلم کی حرمت کو بیان کیا گیا، بالخصوص ظلم کرنا حرام ہے، ہمیشہ کبھی بھی آپ ظلم کیجئے وہ حرام ہے، اور خاص طور سے 4 مہینوں میں جو ہے یہ جو حرمت والے مہینے اس میں کرنا منع ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے کھلواڑ کرنا بھی حرام ہے. اللہ نے جو دین بنا کر نازل کیا ہے اس میں آگے پیچھے کرنا، تقدیم و تاخیر، تحریف و تصنیف کرنا یا تحریف و تبدیلی کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اللہ کے اوامر جو اللہ کے آرڈرز ہیں جیسے تقوی وغیرہ، تو اللہ کے آرڈر کی اتباع کرنا واجب ہے، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رکنا بھی واجب ہے. دین سے کھلواڑ کرنا حرام ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے، اور اس تقدیر میں یہی مہینے کی سال کے 12 مہینوں کی گنتی ہے، جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا. یہ آج کے درس کی کچھ ضروری باتیں تھی اس آیت کے پیش نظر جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، جو سورہ توبہ کی آیت تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی احکام پر توفیق عطا فرمائے، آمین. اس کے بعد 2 منٹ آپ کا لیں ہم، وقت ہو گیا، ہمارا درس ختم ہو گیا. کل ہم نے وعدہ کیا تھا کہ دلیلوں کے ساتھ آپ کو، کل ہم نے مسئلے بتائے تھے مختصر، 2 مسئلے جو ہمارے پاس آئے تھے، ان دونوں کی دلیلیں آپ سن لیجیے. پہلا مسئلہ ہم نے بتایا تھا کہ نابالغ بچہ امامت کر سکتا ہے یا نہیں. تو ہم نے کل بتایا تھا آپ کو سوال کے جواب میں کہ نابالغ بچہ امامت کر سکتا ہے. امامت کرنے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے. اس کی کیا دلیل ہے اگر کوئی پوچھے آپ سے تو ذرا یہ حدیث یاد رکھ لیجیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمرو بن سلمہ، یہ یاد، عمر نہیں، عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہ ذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے دے، ولیؤمکم اکثرکم قرآنا، اور جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ جو ہے امامت کرے. ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. قال فنظروا، تو ایسے ہمارا حضرت عمر جو ہے چھوٹے بچے تھے، ٹھیک ہے، 7 سال کے تھے اس وقت. یہ جو راوی ہیں حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آ گیا تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا نا حدیث میں، کہ یہ حدیث پوری ابھی میں نے نہیں پڑھی، فنظروا، تو لوگوں نے ایک دوسرے کو، یعنی میری قوم نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ بھائی کون کس کو قرآن زیادہ یاد ہے. وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا أَكْثَرَ مِنِّي قُرْآنًا، عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو یاد نہیں تھا جتنے لوگ تھے وہاں پر. فَقَدَّمُونِي وَأَنَا ابْنُ 6 أو 7 سنين، ان لوگوں نے مجھے آگے کر دیا امامت کرنے کے لیے، اور اس وقت میری عمر 6 برس 6 ایئرس یا 7 ایئرس تھی. ان کو یاد نہیں تھا ایگزیکٹلی 6 سال کے ہے یا 7 سال کے، لیکن علماء دوسری حدیث کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ 7 سال ان کی عمر تھی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 برس کے ہو جائیں اور 10 سال کے ہو جائیں، نہ پڑھیں تو ان کو مارنا، جو مشہور حدیث. یہ بخاری کی حدیث، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو 7 برس کی عمر میں امامت کرائی، کیونکہ ان کو قرآن زیادہ یاد تھا. اور میں نے کل بتایا تھا اگر بڑے آدمی کو قرآن زیادہ یاد ہے وہ آدمی پڑھائے گا، مردوں میں سے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ پڑھائے گا. لیکن اگر بچہ ہے اس کو قرآن زیادہ یاد ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے تراویح وغیرہ لاک ڈاؤن میں، تو کیا وہ نابالغ بچہ تراویح پڑھا سکتا؟ نہیں پڑھا سکتا. لوگ جو ہے پریشان ہو رہے ہیں، ارے بچہ کیسے پڑھائے گا، بالغ نہیں ہے، بالغ نہیں ہے. تو بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اگر شرط ہوتی تو عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو کیسے آگے بڑھاتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. اور عمر بن سلمہ ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ پڑھنے والے بھی قوم صحابہ تھے. تو معلوم ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جب انہوں نے 7 سال کی عمر میں امامت کی اور ان کے پیچھے لوگوں نے ان کی امامت میں، جبکہ 7 سال کا بچہ کہاں بالغ ہوتا ہے، نابالغ تھے، تو جب 7 سال کا بچہ پڑھا سکتا ہے تو 10 سال کا کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. دوسرا میں نے کہا تھا کہ ہاتھ میں قرآن دیکھ کر پڑھنا، اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے، یہ بھی جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں معلق طور پر ذکر کیا ہے. اور وہ روایت یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام، جن کا نام تھا ذکوان، یاد رکھیے ذکوان رضی اللہ عنہ،
ان کو حکم دیا تھا کہ امہا فی قیام رمضان، کہ قیام رمضان میں ان کی امامت کرے. وکان یقرأ من المصحف ذکرہ البخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے غلام ذکوان کو حکم دیا تھا کہ مجھے امامت کراؤ، نماز پڑھاؤ، کون سی؟ تراویح، قیام اللیل رمضان میں، تو وہ مصحف میں دیکھ کر پڑھاتے تھے. کان یقرأ من المصحف، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ مصحف مطلب یہ قرآن جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، تو اس میں دیکھ کر وہ پڑھاتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا جائز ہے. یہی دلیل ہے اس کی. اور کسی حدیث میں منع نہیں ہے کہ آدمی قرآن کو دیکھ کر پڑھے، اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے. پڑھنے کی دلیل ہے، منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. امید کے دونوں مسئلے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں دلیل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور جو احکام ہمارے لیے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان تمام احکام پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.